السلام علیکم، میرا نام امتیاز حسین ہے اور میں FIA کمپوزٹ سرکل سکردو میں تعینات ہوں۔ میں 1 مارچ 2026 کو سکردو میں پیش آنے والے واقعے کے حوالے سے کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ اس روز شور شرابے کی آوازیں سن کر جب میں گھر سے باہر نکلا تو دیکھا کہ کچھ شرپسند عناصر پبلک اسکول اینڈ کالج کو آگ لگانے کی کوشش کر رہے تھے اور چند افراد مزید اشتعال انگیزی کی نیت سے اسی جانب بڑھ رہے تھے۔ میں نے فوری طور پر پیشورانہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے صورتحال کو کنٹرول کیا، لوگوں کو اشتعال انگیزی سے روکا اور آگ لگانے کی کوشش کو ناکام بناتے ہوئے عمارت کو محفوظ کیا۔ FIA ایک ذمہ دار قومی ادارہ ہے جو ہر حال میں قانون کی عملداری اور عوام کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ اسی جذبے کے اعتراف میں ڈائریکٹر جنرل FIA ڈاکٹر عثمان انور صاحب کی جانب سے مجھے CC1 سے نوازا گیا ہے۔ میری عوام سے گزارش ہے کہ آئندہ اس طرح کے حالات و واقعات کے رونما ہونے کی صورت میں اشتعال انگیزی کے بجائے ذمہ دار اداروں سے تعاون کریں تاکہ امن و امان کو قائم و دائم رکھا جا سکے۔ شکریہ۔
ہماری بیٹی جو ہے وہ باحفاظت پاکستان واپس آ چکی ہے اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں بیٹی اپنے باپ اور چاچا جان کے ساتھ کھڑی ہے. ہم آپ سب کا تہ دل سے شکر گزار ہیں. خدا آپ کو بڑی برکت دے اور ترقی عطا فرمائے. آمین. Through technology and innovation, I strengthen the fight against crime. By analyzing migration trends from regular and irregular routes, I help to prevent exploitation before it happens. By training future officers, I strengthen the foundations of a safer Pakistan. Through the power of law, I ensure accountability and uphold the rule of justice. As an FIA investigation officer, I stand for justice, integrity, and fearless service for the nation. At every immigration checkpost, I serve with deterrence and dedication. FIA immigration officer, I protect our borders with vigilance and integrity. No matter a woman, I stand on the front line against terrorism, proving its strength, resilience, define empowerment. Pakistan's entry and exit point is my duty and my pride. Happy Women's Day! Happy Women's Day! Happy Women's Day! Assalamualaikum everyone, I am Amreen Kanwal, Investigation Officer in FIA Anti-Corruption Circle, Lahore. Today we gather to honor the incredible women who shape our world. Mothers, daughters and sisters and friends, you are the backbone of our communities. Your courage, compassion and determination inspires us. Let's continue to empower, uplift and support each other. Happy Women's Day. You are strong, resilient and amazing. Keep shining. کسی بھی بینک میں ہمارے یونیفارم فورسز میں ہماری بنیاد ہے جس کی وجہ سے نکالتے ہیں. توجہ فرمائیے، انٹرنیشنل ایئر لائنز کی پرواز PK223 اب دبئی روانگی کے لیے تیار ہے. نوکری لگ گئی میری دبئی میں. لیکن یہ پہلی بار تو نہیں ہوئی نا، پہلے بھی تو لگی تھی دبئی میں نوکری. لیکن اس بار بلال کا ویزا بیورو آف امیگریشن اینڈ اوورسیز امپلائمنٹ پروٹیکٹریٹ آف امیگرینٹ سے ویریفائڈ ہے. ویلڈ ڈرائیونگ لائسنس بھی ہے.
दुबई में मुलाजमत फराहम करने वाली कंपनी से कॉन्फर्मेशन भी मौजूद है और बैनुल-अक़वामी सफर करने के लिए तमाम सफरी दस्तावेजात भी मुकम्मल है। मुसाफिर हजरात से गुजारिश है जहाज पर तशरीफ ले जाएं। शुक्रिया। FIA किसी को बिला वजह ऑफलोड नहीं करती। आपकी सफरी दस्तावेजात की कमी आपको ऑफलोड करवाती है, ना कि FIA। FIA पाकिस्तान के मुस्बत तशख़्ख़ुस का ज़ामिन। मुल्क भर के एयरपोर्ट से बैरून मुल्क सफ़र करने वाले मुसाफिरों की ऑफलोडिंग के बढ़ते वाक़यात के पेश नज़र फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने प्री डिपार्चर डेस्क के क़याम का आगाज़ कर दिया है। कराची में भी प्री डिपार्चर डेस्क बनाया गया है। आखिर ये ऑफलोडिंग के बढ़ते वाक़यात में कैसे कमी लाएगा और मुसाफिर इस डेस्क से क्या क्या रहनुमाई हासिल कर सकते हैं, आइए जानते हैं। प्री डिपार्चर डेस्क बनाया गया है मुल्क भर में और कराची वालों के लिए भी बना दिया गया है। आखिर इस डेस्क को बनाने की क्या वजूहात थी पस पर्दा और क्या फ़ायदा हो सकेगा अब जो बैरून मुल्क सफ़र करने वाले मुसाफिर हैं उनके? जैसे आपने देखा कि आपने नाम में बोला प्री डिपार्चर फैसिलिटेशन डेस्क, इसमें हमारा जो बेसिकली कंसर्न था वो ये था कि हमारे पास एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन ऑफिसर के सामने लोग आते हैं और उस वक्त उनके पास बहुत सारी चीज़ें कम होती हैं जिसकी वजह से उनको ऑफ लोड कर दिया जाता है या वापस भेज दिया जाता है। तो हमने ये सोचा कि अगर किसी को पहले से हम ये बात बता दें और किसी को पहले से थोड़ा सा डाउट हो कि मेरे पास कागजात पूरे हैं या नहीं है, तो हमारे पास आए और हम उसको मुकम्मल फैसिलिटेट करें, उसको इन्फॉर्मेशन दें और वो एयरपोर्ट जाने से पहले अगर अपनी चीज़ें पूरी कर सकता है तो वो पूरी कर ले और उसके बाद हम उसको ये बताने की पोजीशन में हों कि इमिग्रेशन ऑफिसर के हिसाब से आपके पास तमाम चीज़ें पूरी हैं। उसके बावजूद भी अगर उसको ऑफलोड कर दिया जाता है तो हमारे पास दूसरा मैकेनिज़्म भी है कि वो ऑफलोड होने के बाद इस दफ्तर में रब्ता कर सकता है और दूसरा फैसिलिटेशन डेस्क जो है वो हमने एयरपोर्ट पे बनाया हुआ है, जहाँ पे जाके वो बता सकता है कि ये इश्यूज़ थे जिसकी वजह से मुझे किया गया और गलत किया गया, सही किया गया। मुझे बताइएगा कि ये जो डेस्क बनाया गया है इस पर मुसाफिर कैसे रब्ता कर सकता है? फर्स्ट कम फर्स्ट है, टोकन दिया जाएगा और टाइम ड्यूरेशन क्या होगा कि जिसमें मुसाफिर आए और अपनी दस्तावेज़ात को चेक करें? देखिए, इसका जो टाइम है वो 9 से लेकर 5 बजे तक है। 2 डेस्क कायम किए गए हैं यहाँ पे। अभी तक हमें उस तरह से रश का सामना नहीं है कि हम उसमें टोकन सिस्टम वगैरह करें या अपॉइंटमेंट सिस्टम नहीं है। जनरली आपको 2, 4, 5 मिनट वेट करना पड़ता है और उसके बाद हमारा स्टाफ आपसे रब्ता कर लेता है। इसमें आप फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं, ईमेल के ज़रिए भी पूछ सकते हैं और आप फिज़िकली भी आ सकते हैं। हम प्रेफर ये करते हैं कि आप फिज़िकली आएँ ताकि हम आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक कर सकें कि सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं, ओरिजिनल हैं और किसी और चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। और मेजॉरिटी जो हमारी एडवाइस पे अमल कर रहा है उसकी एक लिस्ट हम एयरपोर्ट को भी भिजवाते हैं। DD इमिग्रेशन उसको वेट करता है और वो उनको फैसिलिटेशन हो जाती है। यहाँ पे आने का कतन ये मतलब नहीं है कि हम यहाँ पे इमिग्रेशन कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा इमिग्रेशन के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। हम सिर्फ लोगों को बता रहे हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स को चेक कर रहे हैं और उनको प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं या आपके डॉक्यूमेंट्स गलत हैं और इस बुनियाद पे आपको रिजेक्ट किया जा सकता है या आपके जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस। अच्छा सर, डेस्क के हवाले से पस पर्दा हकीकत तो ये है कि मुल्क में मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर ऑफलोडिंग के वाक़यात ज़्यादा बढ़ रहे थे। ख़ासतौर पर कराची एयरपोर्ट की बात करें तो गुज़िश्ता साल की अगर बात करें तो कितने मुसाफिर ऑफलोड किए गए हैं, क्या उनकी कैटेगरी थी और किन ममालिक में ज़्यादा सफ़र करने वाले अफराद की जो डॉक्यूमेंट्स थे वो कंप्लीट नहीं थे और जिनको ऑफलोडिंग का सामना करना पड़ा? देखिए, पूरे साल में हमने तकरीबन 9000 प्लस लोगों को ऑफलोड किया है और उसमें जो कैटेगरी थी मेनली वो विज़िट वीज़ा वाली होती है। उसमें कुछ वो लोग थे जो काम के लिए जा रहे थे और उनके मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स जाली थे। जनरली ये लोग गल्फ़ कंट्रीज़ जा रहे होते हैं या यूरोप के कुछ अफ्रीका के कुछ मुल्क हैं जहाँ पे जा रहे होते हैं, जहाँ से हमें उनकी प्रोफाइलिंग करके ये अंदाज़ा लगाना होता है कि ये उस कैटेगरी में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। मिसाल के तौर पे एक साहब हैं जो ड्राइवर की हैसियत से जा रहे हैं और जब आप उनसे पूछते हैं ड्राइविंग के मुतालिक तो उनको कुछ नहीं पता होता। तो हमें ये लगता है कि वो उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो सर्टिफिकेट्स हैं वो जाली हैं, क्योंकि हमारे जो इमिग्रेशन ऑफिसर है उसके पास बहुत थोड़ा सा टाइम है। ऑलमोस्ट वो 30 सेकंड के अंदर अपना डिसीजन लेता है, 40 सेकंड के अंदर या ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 मिनट के अंदर डिसीजन लेता है कि ये डॉक्यूमेंट्स ठीक है, इसकी प्रोफाइलिंग ठीक है। उसी का ही वज़न कम करने के लिए बेसिकली हमने फैसिलिटेशन डेस्क बनाए हैं ताकि हम यहाँ पे उसको पूरी स्क्रीनिंग करके बता दें कि आपकी फ़लाँ चीज़ें
اچھا سر، ہم نے دیکھا اگر گزشتہ سال کا ڈیٹا بیس دیکھیں تو 8 لاکھ سے زائد پاکستانی بہتر مستقبل کے اصول کے لیے بیرون ملک انہوں نے سفر کیا. جب وہ خواہش رکھتے ہیں باہر جانے کی تو ایجنٹ مافیا کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد ایک بڑا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کچھ اویئرنیس کی بھی کمی ہے؟ اس کے لیے بھی مختلف پروگرامز لازمی کرنے چاہیے حکومت وقت کو بھی، آپ ادارہ ہیں فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی، آپ کو بھی، تاکہ لوگوں کو اویئرنیس آئے اور وہ ان جعلسازوں سے بچ سکیں. دیکھیے، یہ جو سوال آپ نے کیا ہے اس کے اوپر تو بہت سارے تھیسز لکھے جا چکے ہیں، بہت ساری ریسرچ ہو چکی ہے. انفارچونیٹلی یہ اس قسم کا کرائم ہے جو باہم مشاورت کے ساتھ، باہم ہم آہنگ ہو کے کوآپریشن کے ساتھ کیا جاتا ہے. ہمارا جو جوان ہے وہ خود ایک ایجنٹ سے رابطہ کرتا ہے اور وہ ایجنٹ اس کو سنہرے خواب دکھاتا ہے کہ آپ اتنے دن میں پہنچ جائیں گے، اس کو مختلف گارنٹیز دیتا ہے. تو یہ ایک اس قسم کا کرائم ہے، پہلے تو یہ سمجھنا ضروری، جس میں دونوں کی کانسینٹ شامل ہے. اس میں بہت انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب اس کو ہم آف لوڈ کر دیتے ہیں تو وہ پھر دوبارہ سے جانے کی کوشش بھی لازمی کرتا ہے، اور وہی جس کو ہم وکٹم کنسیڈر کر رہے ہیں وہ پرٹیکولرز ایجنٹ کے چھپانے کی کوشش کرتا ہے ہم سے. ہم فیسیلیٹیشن موڈ میں ہیں. جو لوگ لیگلی اس ملک سے جانا چاہتے ہیں ہم ان کو ہر حالت میں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں. اس میں صرف گھبراہٹ کی ضرورت ان کو ہے جو ایجنٹ مافیا کے ہاتھ میں چڑھ چکے ہیں. آپ کے کوشچن کا جو دوسرا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں بہت زیادہ اویئرنیس کی ابھی ضرورت ہے، بہت سارا کام کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم آپ کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں کہ جو اس طرح کے پروگرامز آپ کرتے ہیں وہ شاید کسی نہ کسی کے کان میں یہ بات چلی جائے اور وہ شاید اس طرح سے اللیگلی اس ملک سے جانے کا اور وہاں جا کے کوئی غیر قانونی حرکت، وہاں پہ جا کے جو بہت بد اخلاقی حرکات ہوتی ہیں یا بیگری ہوتی ہے جس سے ملک کا نام خراب ہوتا ہے، اس کو بچانے میں ہم کامیاب ہو جائیں. اچھا سر، یہ تو ہو گیا کہ مسافروں کی بات ہو گئی. ایف آئی اے اپنی ڈومین سے ان کو کیا فیسیلیٹیٹ کر سکتی ہے؟ خاص طور پر ایف آئی اے کے اہلکاروں کے حوالے سے بات کرتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے نفری کا سامنا ہمیں نظر آتا ہے. ہم ایز اے پبلک اوپینین دیکھیں تو ایئرپورٹس پہ جاتے ہیں تو لمبی قطاریں لگی ہوتی ہیں، اور اس میں کیا بحیثیت ہے؟ آپ ایف آئی اے کو کراچی میں لیڈ کر رہے ہیں، آپ مجھے بتائیے گا کہ واقعی نفری کا آپ کو کمی کا سامنا ہے، اور جو ایک لیٹر سرکولیٹ کر رہا ہے کہ آپ کی ریکوائرمنٹ ہے، یہ درست ہے؟ یہ بالکل درست ہے اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے. میں یہ آپ کو بتا دینا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ پوری ایف آئی اے کراچی جو ہے اس کا 62% ہمارا امیگریشن پہ کام کر رہا ہے. اس کے باوجود بھی یہ نفری بہت انسفیشینٹ ہے. دوسرا جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کنجیشن کے جو آورز ہیں نا وہ ہمارے بہت تھوڑے سے ہیں. وہ مطلب آپ کو جہاں پہ رش نظر آتا ہے وہ رات کو کچھ فلائٹس ہیں جو کہ اکٹھی ہو جاتی ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو بھی ہم کس طرح سے ٹائم کو اسٹیگر کروا لیں، کچھ اور کر لیں ارینجمنٹ. وہ ہماری سول ایویشن کے ساتھ بات چل رہی ہے، مختلف ایئر لائنس کے ساتھ بات چل رہی ہے، کیونکہ ایئرپورٹ کی آپ نے دیکھا کہ ہمارے ڈیپتھ بہت کم ہے، وہاں پہ کنجیشن تھوڑی سی زیادہ نظر آتی ہے. جو ڈیسک ہیں ان کی تعداد کم ہے، جو نفری ہے اس کی تعداد کم ہے. تو ان ساری چیزوں کے اوپر سائڈ بائی سائڈ کام ہو رہا ہے. آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ بہت جلد یہ چیزیں ٹھیک ہوں گی، اور اس میں مختلف زاویوں سے بات ہو رہی ہے کہ نفری کہاں سے لی جائے. فی الحال جو شارٹیسٹ پاسبل وے ہے وہ یہی ہے کہ ہم پولیس ڈیپوٹیشن کے اوپر لوگوں کو لے کے آئیں، اور تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو امیگریشن میں لگائیں اور وہاں پہ لوگوں کو رش سے اور تکلیف سے بچا سکیں. سر، ایک تلخ حقیقت یہ بھی ہے کہ جب سرکاری ادارہ فیسیلیٹیشن پرووائڈ کر رہا ہو عوام کو تو بہت سی کالی بھیڑوں کی آواز آتی ہے، اور کہا جاتا ہے انڈر دی ٹیبل بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور خاص طور پہ ایئرپورٹ کے حوالے سے یہ صرف عرف عام ہے. تو احتساب کے حوالے سے اہلکاروں کا جو امیگریشن پر کام کر رہے ہیں اور جو ایف آئی اے کا ایک چہرہ دکھاتے ہیں، خود حسابی کے عمل پر بھی آپ کام کر رہے ہیں؟ دیکھیے، یہ ہمارا نمبر 1 چیلنج تھا اور ہم اس پہ پوری طرح سے اویئر ہیں. ہماری مکمل زیرو ٹالرنس پالیسی ہے، وہ آپ جا کے اپنے طور پہ بھی چیک کر سکتے ہیں کہ چیزیں بہت امپروو ہوئی ہیں. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ 100% ٹھیک ہو گئی ہیں، لیکن ہمارے کراچی ایئرپورٹ کے اوپر آرگنائز کرپشن نہیں ہے، اور جو اکا دکا کیس ہمارے منظر عام پہ آتے ہیں ہم ان سے پوری طرح سے ڈیل کر رہے ہیں. اور سب کو اس بات کا اندازہ ہے کہ اگر پکڑے جائیں گے، کیونکہ ہم نے ڈیٹرنس کریٹ کر رکھی ہے، جو پکڑا جاتا ہے اس پہ ایف آئی آر ہو رہی ہے. اچھا سر، آخر میں مجھے بتائیے گا، پھر مسافروں کی بات یہ ہوگی کہ مسافر یہ جعلساز جو ایجنٹ مافیا ہے اس سے بچنے کے لیے کیا طریقہ کار استعمال کریں اور کن کن چیزوں پہ فوکس کریں کہ تاکہ وہ اس جعلسازی سے بچ سکیں؟
سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سب کو اس بات کا پتہ ہے کہ لیگلی اس ملک سے کیسے باہر جانا ہے، لیکن ہم جان بوجھ کے اللیگل راستے نہ اپنائیں۔ نمبر دوسری بات یہ ہے کہ ایف آئی اے کی آنکھیں بنیں، ایف آئی اے کان بنیں۔ اگر آپ کو کسی ایجنٹ مافیا کا سامنا ہے تو ہمارے ساتھ تعاون کریں، ہمیں آ کے بتائیں، وسل بلور بنیں۔ ہم ان کی مکمل طور پہ تعاون کی یقین دہانی بھی کراتے ہیں، ان کو فیسیلیٹیشن کی یقین دہانی بھی کراتے ہیں، لیکن اگر وہ خود سے جا کے جال میں پھنسنا چاہتے ہیں تو یہ ایف آئی اے کا عزم ہے کہ ان کو جال میں نہیں پھنسنے دیں گے۔ ہم نے ان کو کسی بڑی مصیبت کا شکار نہیں ہونے دینا، پھر ہم ان کو اس ملک سے اللیگلی جانے نہیں دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اینڈ السلام علیکم۔ میرا نام خرم سعید رانا ہے اور کرنٹلی میں ڈائریکٹر اینٹی منی لانڈرنگ ڈائریکٹوریٹ ایف آئی اے ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد میں اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کرنا چاہوں گا جو کہ منی لانڈرنگ کے حوالے سے ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ بیسیکلی منی لانڈرنگ ہے کیا، یہ کیسے کی جاتی ہے اور عوام اس کے تدارک میں ہماری کس طرح مدد کر سکتی ہے۔ پھر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ بیسیکلی ای ایم ایل ڈائریکٹوریٹ ہے کیا اور یہ کیسے کام کرتا ہے۔ پھر میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ ہم نے سال 2025 میں اس ڈائریکٹوریٹ میں رہتے ہوئے منی لانڈرنگ کے حوالے سے کیا کارکردگی دکھائی ہے، اور آخر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس سال 2026 میں ہمارے پلانز کیا ہیں۔ سب سے پہلے میں شروع کروں گا منی لانڈرنگ کے حوالے سے، کیونکہ یہ ایک بہت ہی مشکل ٹاپک ہے اور عوام کو اس کے بارے میں آگاہی بہت ضروری ہے۔ منی لانڈرنگ بیسیکلی ایک چھپا ہوا اوفینس ہے۔ جس طرح عام اوفینس ہوتے ہیں قتل، ڈکیتی، کرپشن، حوالہ ہنڈی، تو یہ بظاہر سارے نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن منی لانڈرنگ کا جو جرم ہے وہ ایک سیکنڈ اور تھرڈ ٹیئر میں جا کے بنتا ہے اور بظاہر یہ عوام کی نظروں سے اوجھل ہوتا ہے۔ اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا بہت ہی مشکل کام ہے، اور اس میں جب تک تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں کا باہمی ربط نہ ہو اور عوام کی اس میں ہمیں سپورٹ حاصل نہ ہو، ہمیں انفارمیشن نہ ملے، تو اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو منی لانڈرنگ بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ ایک پریڈیکیٹ اوفینس ٹرم یوز ہوتی ہے جو کہ ہمارے اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ 2010 میں دی گئی ہے۔ پریڈیکیٹ اوفینس سے مراد ایک ایسا جرم جہاں سے اللیگل پروسیڈز جنریٹ کی جاتی ہیں۔ تو اللیگل پروسیڈز کو استعمال کرنے سے پہلے جو لوگ اس کو جنریٹ کر رہے ہوتے ہیں، جو مجرم ہوتے ہیں، وہ اس منی کو لانڈر کرنے کے لیے مختلف طریقے استعمال کرتے ہیں۔ وہ بے نامی اکاؤنٹس کھلواتے ہیں، فرنٹ مین کے ذریعے کوئی بزنس سٹارٹ کرتے ہیں، بے نامی اکاؤنٹس ہوتے ہیں، اور اسی طرح وہ چھپ کے اور جو ہماری فائنینشیل سٹریم ہے یا جو لا انفورسمنٹ ایجنسی کی رجیم ہے ان سے بچنے کے لیے اس کو مین فائنینشیل سٹریم میں شامل کرتے ہیں، اور جب بظاہر یہ لانڈر ہو جاتی ہے اس کے بعد اس کو مختلف طریقوں سے استعمال کرتے ہیں، اس کی پراپرٹیز بناتے ہیں، گاڑیاں خریدتے ہیں یا مزید بزنسز اپنے اسٹیبلش کرتے ہیں۔ اے ایم ایل ڈائریکٹوریٹ بیسیکلی منی لانڈرنگ کے حوالے سے ہی کام کرتا ہے، اور اس میں سب سے جو ہمارا اہم کام ہے کہ پاکستان میں ایف آئی اے کے جو 10 اینٹی منی لانڈرنگ سرکلز ہیں وہاں پہ جتنی بھی انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں ان کی مانیٹرنگ ہم یہاں پہ بیٹھ کے کرتے ہیں۔ اے ایم ایل ڈائریکٹوریٹ میں جو ہمارے ڈیڈیکیٹڈ یونٹس کام کر رہے ہیں اس میں جو انویسٹیگیشن مانیٹرنگ یونٹ ہے اس کا کام یہی ہے کہ تمام انویسٹیگیشنز کی سپرویژن، اس میں اگر کسی قسم کی تفتیشی حضرات کو کوئی مشکلات درپیش آتی ہیں یا ان کو کوئی چیز بتانی ہوتی ہے تو یہاں سے ہم ان تفتیشوں میں ان کی مدد کرتے ہیں۔ دوسرا اس کا جو ڈیڈیکیٹڈ یونٹ ہے وہ ہے فائنینشیل انٹیلیجنس۔ آپ نے ایک نام سنا ہوگا ایس ٹی آر کا اور سی ٹی آر کا، سسپیشیس ٹرانزیکشن رپورٹ کا۔ تو ہمارے جتنے بھی فائنینشیل سیکٹر میں ادارے کام کرتے ہیں جس میں زیادہ آپ لوگ جانتے ہیں، جس طرح بینکس ہیں یا فارن کرنسی ایکسچینج کی آؤٹ لیٹس ہیں، تو وہاں پہ کوئی ایسی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں، کوئی کیش بھی ہو سکتی ہے اور ادروائز بھی ہو سکتی ہے، جو کہ اس اکاؤنٹ ہولڈر کے فائنینشیل پروفائل کے ساتھ میچ نہیں کرتی، تو وہ فائنینشیل ادارے ان ٹرانزیکشنز کو پاکستان کا ایک ادارہ ہے فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ، اس کو رپورٹ کرتے ہیں، اور فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ اس پہ ایک فائنینشیل انٹیلیجنس رپورٹ جنریٹ کرتی ہے، اور پھر وہ ایف آئی اے اور دیگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ شیئر کرتی ہے۔ اس فائنینشیل انٹیلیجنس کی بیس پہ جو ہماری تفتیشیں شروع ہوتی ہیں اس کو دیکھنے کے لیے ہمارا یہ ڈیڈیکیٹڈ یونٹ کام کرتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ جو ہمارا یونٹ ہے دیٹ از انٹرنیشنل کوآپریشن یونٹ، کیونکہ منی لانڈرنگ کا قانون جو ہے وہ صرف پاکستان کے اندر ہی اس کی جڑیں نہیں ہوتی، بلکہ بہت ساری ایسی منی ٹریلز ہوتی ہیں یا ایسی پراپرٹیز ہوتی ہیں جو پاکستان سے باہر بھی جاتی ہیں۔ ان کو ٹریس کرنے کے لیے دوسرے کنٹریز کے ساتھ جو ہمارا کوآرڈینیشن کا میکینزم ہے
اور ان کے ساتھ جتنی بھی کوآرڈینیشن ہوتی ہے وہ ہمارے انٹرنیشنل کوآپریشن یونٹ کے ذریعے ہوتی ہے. اس کے بعد ہمارا ڈیڈیکیٹڈ یونٹ ڈیٹا ایکسیس سینٹر ہے جس کا مقصد جتنا بھی منی لانڈرنگ سے ریلیٹڈ ڈیٹا ہے اس کو مینٹین کرنا ہے. اس کے علاوہ دوران تفتیش ہمارے تفتیشیوں کو اگر پاکستان کے دیگر اداروں سے، لا انفورسمنٹ ایجنسی سے بھی، اتھارٹیز سے بھی اور ریگولیٹر سے بھی جو بھی ریکارڈ ان کو چاہیے ہوتا ہے، جیسے کہ انکم ٹیکس کا ریکارڈ ہوتا ہے، تو وہ ہمارے تھرو ان کو دیا جاتا ہے. اور اس کے بعد ہمارا ایک ایسٹس مینجمنٹ اینڈ ریکوری یونٹ ہے. اس کا کام منی لانڈرنگ میں جتنی پراپرٹیز ہم کانفiscate کرتے ہیں دوران تفتیش ان کا ریکارڈ رکھنا اور ان کی مینجمنٹ یہ ڈیڈیکیٹڈ یونٹ کرتا ہے. اب اگلے سیگمنٹ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ منی لانڈرنگ کے حوالے سے 2025 میں اس ڈائریکٹوریٹ کی کیا کارکردگی رہی ہے. سب سے پہلے میں بات کروں کہ منی لانڈرنگ کے حوالے سے جو سب سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے وہ حوالہ کا کیا جاتا ہے. حوالہ ایک چینل ہے جس کے ذریعے کیش کو یا ادر منی فارم کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کیا جاتا ہے. یہ ود ان پاکستان بھی ہوتا ہے اور آؤٹ آف پاکستان بھی ہوتا ہے. حوالہ کے حوالے سے جو FIA نے اپنا کریک ڈاؤن کیا ہے 2025 میں، اس کے کچھ سٹیٹس میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ ٹوٹل 552 کیسز ہم نے رجسٹرڈ کیے ہیں، 667 ایکیوزڈ کو ہم نے اریسٹ کیا ہے اور اراؤنڈ 2 بلین ڈفرینٹ فارمز آف کرنسیز. میں پاکستانی کرنسی میں آپ کو یہ کوانٹم بتا رہا ہوں کہ تقریباً 2 بلین کے قریب ہم نے کرنسی جو ہے وہ کانفiscate کی ہے. اسی طرح سال 2025 کے حوالے سے اگر میں منی لانڈرنگ کی بات کروں تو FIA نے 131 کیسز رجسٹرڈ کیے ہیں اور ہمیں 7 کنوکشنز حاصل ہوئی ہیں، جو کہ کسی بھی دوسری لا انفورسمنٹ ایجنسی کے حوالے سے سب سے زیادہ فگر ہے. اس کے علاوہ کیونکہ AML ڈائریکٹوریٹ کا کام پالیسی گائیڈ لائنز ہے، SOPs بنانا ہے اور اس کے بعد ان کو امپلیمنٹ کروانا ہے، اس کو انفورسمنٹ لیول پہ دیکھنا ہے، اور اگر ہمیں کوئی گیپس نظر آتے ہیں تو اس پہ مزید ہم اگر قوانین میں امینڈمنٹس کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ بھی ہم پروپوز کرتے ہیں. سال 2025 میں ہم نے بہت سی SOPs اور گائیڈ لائنز ایشو کی ہیں جو کہ انویسٹیگیٹرز کے لیے بھی ہیں، پروزیکیوٹرز کے لیے بھی ہیں اور جوڈیشری کے لیے بھی ہیں. علاوہ ازیں جو FIA کی جورسڈکشن ہے اس کو ہم نے GB کے لیے بھی ایکسٹینڈ کیا ہے اور وہاں پہ بھی اینٹی منی لانڈرنگ سرکلز کو قائم کرنے کے لیے جو ہمارا پلان ہے وہ اس وقت چل رہا ہے. بہت ساری ہم نے ایسی لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو کہ منی لانڈرنگ کی تفتیش نہیں کر سکتی، ان کے ساتھ ہمارا کوآرڈینیشن بہت اچھا رہا ہے. جس طرح اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ پروونشل ہے 4 صوبوں میں، اور اس کے علاوہ سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ہے، ان کے ساتھ بھی ہماری جو آپس میں میوچل کوآرڈینیشن تھی وہ بہت اچھی رہی ہے اور وہاں سے بھی ہمیں منی لانڈرنگ کے بہت سارے کیسز ریفر ہوئے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے اپنے تفتیشیوں اور پروزیکیوٹرز کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے بہت سارے پلان اور بہت سارے ایسے پروگرام کنڈکٹ کروائے ہیں، جس میں نہ صرف FIA اکیڈمی نے بلکہ ہمارے بہت سارے انٹرنیشنل کاؤنٹر پارٹس نے، جس میں UNODC، ICTAP اور اسی طرح کے اور بہت سارے انٹرنیشنل ڈونرز ہیں جو کہ کیپیسٹی بلڈنگ کے پروگرامز کرواتے ہیں. تو ان کی شراکت کے ساتھ ہم نے کیپیسٹی بلڈنگ کے پروگرامز بھی کنڈکٹ کروائے ہیں. اگر میں سال 2026 کی بات کروں تو اس سے پہلے میں یہ بتانا مناسب سمجھوں گا کہ اکتوبر 2022 میں پاکستان FATF کی گرے لسٹ سے باہر آیا تھا اور اس کے بعد بتدریج ہر سال ہماری منی لانڈرنگ کے حوالے سے جو کارکردگی ہے وہ بہتر سے بہتر ہوتی چلی جا رہی ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ سال 2026 میں ہمارے منی لانڈرنگ کے کیسز اور اس کی کنوکشن میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہو جائے گا. اس کے علاوہ جو کیپیسٹی بلڈنگ کے پروگرامز ہیں وہ بھی ہم نے پہلے سے زیادہ پلان کیے ہوئے ہیں، اور اس کی ایک خاص بات یہ ہے کہ جو اس وقت نیا سیناریو آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ورچوئل ایسٹس کے حوالے سے پاکستان کو درپیش ہے، اور ورچوئل ایسٹس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے پاکستان ورچوئل ایسٹس ریگولیٹر اتھارٹی قائم کی ہے، جہاں سے ہمیں ورچوئل ایسٹس کے حوالے سے جو جرائم ہیں وہ FIA کو ریفر ہوں گے اور FIA ان پہ اپنے انویسٹیگیٹرز کی کیپیسٹی بلڈنگ کرے گی اور ان کیسز کو بھی FIA منی لانڈرنگ کے حوالے سے دیکھے گی. اس کے علاوہ آزاد جموں اینڈ کشمیر میں کیونکہ FIA کی ایڈیٹوریل جورسڈکشن نہیں ہے تو وہاں پر بھی FIA کے دفاتر کا قیام عمل میں لایا جائے گا. اس کے علاوہ بہت سارے کنٹریز ایسے ہیں جن کے ساتھ ہماری MOUs نہیں ہیں اور وہاں پہ منی لانڈرنگ کے کیسز کے حوالے سے جو ہمیں کوآرڈینیشن میں درپیش مشکلات ہیں ان کو حل کرنے میں آسانی ہوگی. کنوکشنز میں ہمارا فوکس رہے گا کیونکہ صرف کیسز کو رجسٹرڈ کرنا ہی کافی نہیں ہوتا، بلکہ ان کیسز میں پراپرٹیز کو کانفiscate کرنا اور پھر آخر میں اس کو بحق سرکار ضبط کروانا وہ ہمارا ایک عین مقصد ہوتا ہے. منی لانڈرنگ کی تفتیش میں یہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ کیپیسٹی بلڈنگ کے ذریعے، SOPs گائیڈ لائنز کے ذریعے اور ایک ایگزاسٹو قسم کا اور ڈائیورسیفائڈ قسم کا جو ہمارا ایکشن ہوگا ان کوآرڈینیشن ود ادر لا انفورسمنٹ ایجنسیز، تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ 2026 میں ML کی کنوکشنز ہماری پہلے سے نہ صرف زیادہ ہوں گی بلکہ اس کی پروگریس رپورٹ جو ہم FATF کے ساتھ شیئر کرتے ہیں وہاں پہ بھی اس میں خاطر خواہ ہمیں فائدہ ہوگا. اور سب سے آخر میں جو سب سے
امپورٹنٹ بات جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ منی لانڈرنگ جس طرح کہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ یہ ایک چھپا ہوا جرم ہے. اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں ہمیں عوام کی مدد کی ضرورت ہے, لیکن اس کی پراپرٹیز, اس کے گھر, اس کی جائیداد, اس کی گاڑیاں, اس کا رہن سہن یا اس کے کاروبار اس کے قانونی ذرائع آمدن سے مطابقت نہیں رکھتے, تو میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گا کہ ان کے حوالے سے FIA کو ضرور مطلع کریں. تھینک یو ویری مچ. آج مجھے انوائٹ کیا تھا یونیورسٹی آف فیصل آباد نے, اور میں نے لیکچر دیا ہے ہیومن اسمگلنگ پہ. تو بڑا ایک اچھا انٹریکٹیو سیشن ہے جس کے اندر کافی کچھ اسٹوڈنٹ نے سیکھا ہے, اور میں امید کرتا ہوں کہ جو کچھ میں نے ان کو انپٹ دیا ہے اگر اس پہ عمل کریں تو ایک باشعور اور مفید پاکستانی شہری بن سکتے ہیں اور ملک اور قوم کے لیے بینیفیشل ثابت ہو سکتے ہیں. Human trafficking is one of the most urgent human rights and public safety challenge. Now, I would like to invite our second guest, Dr. Jafar Hassan Mubarak, who is the district member of Anti-Human Trafficking Region Faisalabad. صرف مقصد کہنے کا آپ کو ہے کہ لیگل ذرائع استعمال کیجیے, یعنی حکومت پاکستان اور ریاست پاکستان نے جو قوانین وضع کیے ہوئے ہیں وہ کیا ہے, تاکہ بہتر انداز سے آپ کو سہولتیں آسانیاں پیدا کی جائیں. میرا نام افتخار احمد خان ہے. میں ایز ڈائریکٹر امیگریشن FIA ہیڈ کوارٹر میں کام کر رہا ہوں, اور میں امیگریشن ڈائریکٹریٹ کو سپروائز کرتا ہوں. امیگریشن ڈائریکٹریٹ پورے پاکستان میں FIA کے جو امیگریشن بارڈر چیک پوسٹس ہیں ان کے اوپر امیگریشن سروسز پرووائڈ کرتا ہے, اور ان کے درمیان کوآرڈینیشن کے لیے بھی کام کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ امیگریشن ڈائریکٹریٹ ڈائریکٹر جنرل FIA کو امیگریشن پروسیسز کے حوالے سے انپٹ بھی دیتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ امیگریشن کے جو ڈائریکٹریٹ ہے یہ مختلف کنٹریز میں FIA کے لنک آفیسز کو بھی سپروائز کرتا ہے. اس وقت ہمارے 8 لنک آفیسز مختلف کنٹریز میں موجود ہیں جو کہ ان کنٹریز کے ساتھ کوآپریشن اور کوآرڈینیشن کا کام بھی کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ FIA کو انپٹ بھی پرووائڈ کرتے ہیں, اور وہاں موجود پاکستانی کمیونٹی کو مختلف سروسز بھی دیتے ہیں. امیگریشن ڈائریکٹریٹ اس وقت پورے پاکستان میں 39 بارڈر چیک پوسٹ کو سپروائز کرتا ہے, جہاں پہ FIA کے آفیسرز امیگریشن کی سروسز پرووائڈ کرتے ہیں, جس میں ٹریول ڈاکومنٹس کو چیک کرنا, کسی ٹریولر کی آئیڈینٹی کو ویریفائی کرنا, اور اس کے ساتھ ساتھ فیک اور فورج ڈاکومنٹس کو ڈیٹیکٹ کرنا ان کی ڈیوٹیز میں شامل ہے. اس کے ساتھ ساتھ امیگریشن کے مختلف لاز کو بھی ان بارڈر چیک پوسٹ کے اوپر انفورس کیا جاتا ہے, جو کہ یہ ڈیوٹی بھی امیگریشن آفیسرز کی ہے. 2025 میں امیگریشن ڈائریکٹریٹ نے UK میں ایک نیا لنک آفس اسٹیبلش کیا ہے, جس میں آفیسر کو ڈپلائی کیا گیا ہے. اب ہمارا لنک آفیسر اور لنک آفس وہاں پہ فلی آپریشنل ہے. اس کے ساتھ ساتھ 2025 میں ہی ہم نے سعودی عرب میں بھی ایک لنک آفس کی اپروول لے لی ہے, جس میں ڈپلائمنٹ کا پروسیس جاری ہے. ہمارے اس وقت 8 کنٹریز میں 8 لنک آفیسز ہیں جو کہ کام کر رہے ہیں, جس میں عمان, UAE, ایران, ترکی, گریس, اٹلی, اسپین اور UK شامل ہیں, جبکہ مزید لنک آفیسز جو ہے ان کے لیے اپروول کا پروسیس جاری ہے. ہمارے جو لنک آفیسز ہیں یہ ان کی انپٹ کے بیس پہ جو کہ ہیومن ٹریفکنگ یا اسمگلنگ سے ریلیٹڈ کمپلینٹس ہوتی ہیں, یا ان کے وہاں انٹرویوز کے دوران جو اسمگلرز ڈیٹیکٹ ہوتے ہیں, آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں, ان کے اوپر بڑے پیمانے پہ کریک ڈاؤنز بھی ہوئے. پاکستان میں ان ہیومن اسمگلرز کے خلاف انویسٹیگیشنز بھی کی گئی, ان کو اریسٹ بھی کیا گیا, ان کے گینگز آئیڈینٹیفائی کیے گئے, ان کے اوپر بھی کریک ڈاؤن کیا گیا. ہمارے لنک آفیسرز نہ صرف ان کنٹریز کے ساتھ ہمارے کوآپریشن اور کوآرڈینیشن کو بہتر کرتے ہیں, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہاں موجود پاکستانی کمیونٹی کو بھی مختلف سروسز پرووائڈ کرتے ہیں اور ان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. 2025 کے دوران ہمارے جو لنک آفیسرز ہیں انہوں نے 4000 سے زائد پاکستانی پریزنرز جو مختلف جیلوں میں موجود ہیں ان کو کونسلر ایکسیس پرووائڈ کی. اس کے ساتھ ساتھ 10,000 سے زائد وکٹمز کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا, اور 1,000 سے زائد لوگوں کی کمپلینٹس کے اوپر ایکشن لیا گیا, ان کو
پاکستان بھیج کے یہاں پہ بھی ایکشن لیا گیا اور وہاں کی لوکل جو ایجنسیز ہیں، لا انفورسمنٹ کے ڈپارٹمنٹس ہیں، ان سے بھی کوآرڈینیٹ کیا گیا۔ امیگریشن ونگ نے 2026 کے لیے اپنے کچھ ٹارگٹ سیٹ کیے ہیں جن کو اچیو کرنے کے لیے نہ صرف پلاننگ کی گئی ہے بلکہ ان کی پروسیس شروع کر دیے گئے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ریجنل رسک انالیسس یونٹس ہیں جو امیڈیٹلی امیگریشن آفیسرز کو انفارمیشن بھی پرووائڈ کر سکیں اور ڈیٹا کی انالیسس کر کے ان کو رسک پروفائلز پرووائڈ کر سکیں جس کے بیس پہ وہ پراپرلی امیگریشن کر سکیں گے۔ اس میں ہم 4 زونل آفیسز میں گوجرانوالہ، لاہور، فیصل آباد اور ملتان میں رسک انالیسس یونٹ فوری طور پہ قائم کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نئے لنک آفیسز کے لیے بھی ہم نے پروسیس شروع کیا ہے۔ مختلف کنٹریز میں ہم لنک آفیسز اوپن کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ وہاں بھی ہماری کوآرڈینیشن بہتر ہو سکے اور لنک آفیسز کی جو ان پٹ ہے اس کے بیس پہ پاکستان میں ہمارے آپریشنز کو بہتر کیا جا سکے۔ اس کے ساتھ جو اور UAE میں ہمیں 2026 میں ہم نے لنک آفیسز میں آفیسرز کی ڈپلائمنٹ بھی کرنی ہے۔ ایک جو بہت امپارٹنٹ ایسپیکٹ ہے وہ امیگریشن کے پروسیس میں ہیومن ڈسکریشن کو کم کرنا اور IT بیسڈ انٹرونشنز یا IT بیسڈ سولوشنز کو یوز کرتے ہوئے ایک ڈیٹا ڈیسیژن میکنگ کرنا۔ یہ انٹرونشن بھی ہم کرنے جا رہے ہیں۔ اس میں ایک EME کے نام سے اپلیکیشن جو ہے لانچ ہوگا جس میں ہم تمام ٹریولرز کا ڈیٹا ان کے ڈپارچر سے پہلے لے کے اس کو انالائز کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ گیٹس کا ایک میکینزم بھی پروسیس میں ہے جو کہ بہت جلد اس کی انسٹالیشن کا کام بھی کیا جائے گا، جو کہ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی اس کے اوپر کام کر رہی ہے اور FIA ان کے ساتھ مل کے اس کا جو امیگریشن کا پروسیس ہے اس کی انٹیگریشن کا کام IBMS کے ساتھ کرے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ 2025 میں ہم نے FIA ہیڈ کوارٹر میں امیگریشن مانیٹرنگ یونٹ قائم کیا جس میں ہم نے تمام بڑے ایئرپورٹس کے اوپر CCTV کیمراز انسٹال کیے اور ان کی ڈائریکٹ ایکسیس FIA ہیڈ کوارٹر میں ایک کنٹرول روم میں دی گئی ہے۔ اس کنٹرول روم سے نہ صرف امیگریشن کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، جو پروسیسز ہیں یا امیگریشن آفیشلز جو ایئرپورٹس پہ کام کر رہے ہیں ان کو مانیٹر کیا جاتا ہے، بلکہ وہاں موجود لوگ کمپلینٹ کریں تو ان کی کمپلینٹ کے لیے ہیلپ لائن بھی قائم کی گئی ہے جس پہ ان کے گریونسز کو ریڈریس بھی کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ سیکنڈ لائن آف کنٹرول امیگریشن سروسز کے دوران ڈیولپ کی گئی ہے تاکہ امیگریشن کے کاؤنٹر کے اوپر کسی قسم کی پرابلم آنے کی صورت میں اس سیکنڈ لائن آف کنٹرول کے اوپر اس ٹریولر کو ریفر کیا جا سکے اور امیگریشن کا پروسیس پراپرلی اور بغیر کسی پریشانی کے چلتا رہے۔ سیکنڈ لائن آف کنٹرول پہ ہمارے ایکسپرٹس ان پیسنجرز کو، ان ٹریولرز کو دوبارہ سے چیک کرتے ہیں اور اس کے ساتھ بائیو میٹرک سکیننگ جو ہے اس کے لیے بائیو میٹرک مشینز بھی تمام ایئرپورٹس اور بارڈر چیک پوسٹ پہ انسٹال کی گئی ہیں۔ اس سے پہلے بائیو میٹرک سکیننگ کا جو پروسیس تھا وہ ہمارے IBMS کے ساتھ انٹیگریٹڈ نہیں تھا۔ 2025 میں یہ ایک مزید ہمارے پاس انٹرونشن ہے جس کو ہم نے یہاں پہ انیشیٹ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک گریونسز تھے مختلف لوگوں کے، ٹریولرز کے، کہ امیگریشن کے پروسیس کے دوران انہیں پریشانی ہوتی ہے، انہیں مختلف پرابلمز فیس کرنے پڑتے ہیں۔ اس کے لیے پری ڈپارچر فیسیلیٹیشن ڈیسک کے نام سے ایک انٹرونشن متعارف کروائی گئی۔ ڈائریکٹر جنرل FIA کے حکم پہ یہ ڈیسکس تمام زونل آفیسز میں قائم کیے گئے ہیں جہاں پہ لوگ خود آ کر اپنے گریونسز ڈسکس کر سکتے ہیں۔ ہمارے امیگریشن کے ایکسپرٹس ان ڈیسک کے اوپر موجود ہیں جو لوگوں کو گائیڈ بھی کرتے ہیں، ان کے گریونسز بھی سنتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ٹریول ڈاکومنٹس کو چیک کر کے ان کو مشورہ بھی دیتے ہیں، ان کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ آپ کے ڈاکومنٹس میں کیا کمی ہے جس کو دور کر کے وہ امیگریشن کے لیے جائیں تاکہ ان کو ایئرپورٹ پہ امیگریشن کے پروسیس کے دوران کوئی پریشانی نہ ہو۔ یہ پری ڈپارچر فیسیلیٹیشن ڈیسکس جو ہیں ان کے لیے نہ صرف سوشل میڈیا میں بلکہ ایئرپورٹس کے اوپر بھی ان کی جو انفارمیشن ہے وہ دی گئی ہے تاکہ لوگ ڈائریکٹلی ان کو ایکسیس کر سکیں۔